सेठ दारूवाला ने बज़ाहिर तो नॉर्मल रहते हुए अपना मसला बयान किया था, लेकिन ज़ियाई ने उसके अंदर फंकारते खौफ को बखूबी जान लिया था और ये अंदाज़ा भी बखूबी लगा लिया था कि उनका चलाया तीर ऐन निशाने पर लगा है। सेठ के फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं था कि यूनियन के जो गुंडे उसकी जान के दर पे हो रहे थे और जिनके हाथों वो इतना परेशान था, वो कोई और नहीं बल्कि मुकामी तंजीम के खसूसी विंग के लोग थे, जिन्हें ऐसे ही कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सेठ साहब, आपका मसला तो बड़ा गंभीर है। वाकई मार्शल लॉ के बाद से जो सिविल हुकूमतें बनी हैं, उन्होंने इन लोगों के दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब कर दिए हैं। इसके बाद उसने इस शहर की 3 माजी करीब की मिसालें पेश कर दी, जहां मालिकान ने यूनियन वालों से फड्डा करके अपने कारोबार ठप करवा लिए थे और अब वो कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो रहे थे। लेकिन बेफिक्र रहिए, आपका बाल भी बीका नहीं होगा। उसने सेठ को अच्छी तरह खौफजदा करने के बाद कहा, ज़ियाई साहब कुछ कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। सेठ की तो हवाइयाँ उड़ने लगी थी। देखिए सेठ साहब, आप बिजनेसमैन हैं, आपसे ज़्यादा हालात को कौन बेहतर जान सकता है। जहाँ तक आपकी यूनियन का ताल्लुक़ है, समझ लीजिए कि वो आज के बाद ख़त्म हो गई, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। ज़ियाई ने नया पांसा फेंका। हाँ हाँ, क्या गारंटी है इसकी? सेठ ने बड़बड़ाने के अंदाज में कहा। मेरे नज़दीक इसका एक मुस्तकिल हल है, अगर आप पसंद करें तो। क्या? सेठ ने बेचैनी से पहलू बदला। अगर आप यूनियन के मुतालबात माने तो इस पर कितना खर्चा माहाना उठता है? मेरा मतलब है, आपको माहाना मामूल से कितनी ज़्यादा अदायगी करनी पड़ेगी? 70 लाख। घबराहट में सेठ के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। हालांकि दूसरे ही लम्हे उसे पछतावा होने लगा था कि उसने सही रकम क्यों बता दी। ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि फ़िल वक्त मुकामी तंजीम जिनकी मदद से हमने मामलात कंट्रोल करने हैं, इनको 20 लाख रुपए दे दें और आइंदा माहाना 5 लाख देते रहें। इस बात की गारंटी आपको मिल जाएगी कि आपके कारोबार की तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देखेगा और शायद मेरे नज़दीक इसका कोई और हल नहीं। ये बात याद रखिए कि इससे पहले वाली इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए तबाह हुई थी कि उन लोगों ने सरकारी मदद हासिल करने की कोशिश की थी। अरे ये पुलिस क्या कर सकती है? कुछ नहीं। आए दिन शहर में बम धमाके हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, खून की होली खेली जा रही है। बल्कि यहाँ पुलिस ने उसने अचानक ही सेठ दारूवाला के सर पर हथौड़ा चला दिया। सेठ के तो हाथ पांव फूल गए। ज़ियाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा है। उसने बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए। अरे आप इसे ज़्यादा समझते हैं। 70 लाख माहाना के हिसाब से आपको सालाना 8 करोड़ 40 लाख रुपए अदा करना पड़ेंगे, और इस बात की क्या गारंटी है कि ये लोग इस पर मुतमईन हो जाएं। एक मरतबा आपने इनके मुतालबात मान लिए तो नए मुतालबात सामने आएंगे, फिर और नए सामने आएंगे, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक आप दिवालिया ना हो जाएं। और दूसरी तरफ एक साल में सिर्फ 60 लाख, वो भी 5 लाख माहाना। ये 20 लाख तो सिर्फ एक दफ़ा ही दे रहे हैं ना। देख लीजिए सेठ साहब, गेंद आपके कोर्ट में है। ये बदमाश लोग हैं, इनसे टक्कर लेना मुनासिब नहीं होगा। इनसे सिर्फ इस शहर में अगर कोई निमट सकता है तो वो सिर्फ मुकामी तंजीम है और कोई नहीं। उसने इस तरह सेठ के सामने सूरत हाल की भयानक तस्वीर पेश की थी कि सेठ के लिए सिवाय इसकी बात तस्लीम करने के और कोई चारा ही बाकी नहीं रहा था। वाकई ज़ियाई ने सही कहा था कि उन लोगों से टक्कर लेकर वो सिवाय अपनी कब्र अपने हाथों खोदने के और कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकता था। ये तो गुंडे मवाली थे, न जाने क्या कर गुजरें। सेठ साहब को बहरहाल इस शहर में रहना था और यहीं अपना धंधा भी करना था। कुरैशी के ज़रिए उसे बहुत सी ऑफ द रिकॉर्ड बातों का इल्म होता रहता था, जिनमें एक बात ये भी थी कि इस शहर का शायद ही कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा होगा जो कोई भी कानूनी या गैर कानूनी कार्रवाई मुकामी तंजीम की लीडरशिप से इजाज़त लिए बगैर नहीं किया करते थे। चलो, इस तरह उन लोगों से ताल्लुक़ तो कायम रहेगा। उसे सियासत में तो हिस्सा नहीं लेना था, लेकिन ये बहरहाल सियासी दौर था और सियासतदानों के साथ ताल्लुकात बनाकर ही वो यहाँ अपनी साख कायम रख सकता है। ठीक है ज़ियाई साहब, मुझे मंजूर है। गो कि मेरे मुआशी हालात इसकी इजाज़त नहीं देते
کہ میں آپ کی ڈیمانڈ پوری کر سکوں، کیونکہ حالات کا علم آپ کو بھی ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میرا کام پھر کبھی نہیں بگڑے گا۔ سیٹھ نے ضمانت حاصل کرنی چاہی۔ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میری مستقل خدمات بھی حاصل کر لیں۔ میرے پاس تجربہ بھی ہے اور آج کل فراغت بھی۔ گھبرائیے نہیں، میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، لیکن آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ مجھے جو تنخواہ دیں گے میں آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ کارآمد ثابت ہوں گا۔ یوں بھی آپ کو ایک اچھے مینیجر کی ضرورت رہے گی مستقبل میں، جو آپ پر کوئی دباؤ نہ آنے دے اور تمام پریشر خود ہی برداشت کرتا رہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے مینیجر کو چھٹی کروانے سے کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو یہ بات بھول جائیے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس نے اگلی بات بھی سنا دی۔ سیٹھ عجیب تذبذب کا شکار تھا۔ بظاہر تو یہ بندہ بہت کام کا دکھائی دے رہا تھا، جس نے پہلی ملاقات میں اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا اور اسے یہ بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے نوکری کی کوئی ایسی خاص ضرورت بھی نہیں، وہ خود بھی بہت سے نوکر رکھ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر ضیائی، امید ہے ہم مستقبل میں اچھے دوست ثابت ہوں گے۔ سیٹھ نے اٹھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ضیائی نے گرم جوشی سے دبا کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تھینک یو سر، آپ آج کے بعد کسی بھی مسئلے پر پریشان نہیں ہوں گے، اس بات کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں، ضیائی نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا۔ اگلے روز سیٹھ نے جب بذریعہ چیک ادائیگی کرنا چاہی تو ضیائی آڑے آ گیا۔ ایسی غلطی ہرگز نہ کیجیے۔ آپ کیوں سرکار کو ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے مقامی تنظیم کو 20 لاکھ روپے دیے ہیں؟ سیٹھ صاحب، 2 نمبر اکاؤنٹ سے ادائیگی کیجیے۔ آج ان لوگوں کا زور ہے، ممکن ہے کل نہ رہے، کوئی دوسری پارٹی آ جائے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے خود پر کوئی ٹھپا لگوانے کی؟ اس نے سیٹھ سے کہا۔ واقعی یہ بڑے کام کا بندہ تھا۔ سیٹھ خواہ مخواہ اس کی صلاحیتوں کا قائل ہو رہا تھا۔ اس نے وہی کیا جو ضیائی کہتا رہا۔ 3 ماہ میں ضیائی نے اس کی فیکٹری کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس نے تمام پھڈے باز ملازمین ایک ایک کر کے نکال دیے، ان میں یونین کے لوگ بھی شامل تھے، اور نئے لوگوں کو اپنی مرضی کی شرائط پر بھرتی کر کے ان سے یہ عہد بھی سیٹھ صاحب کے سامنے لے لیا گیا کہ جب بھی وہ چاہیں انہیں نوکری سے برخاست کر سکتے ہیں۔ سیٹھ داروالا کو مطمئن کرنے کے لیے ضیائی ہر نئے بھرتی ہونے والے ملازم سے اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا استعفیٰ پہلے سے لے کر اپنی فائل میں محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ اس طرح سیٹھ کو یہ یقین دلاتا تھا کہ وہ جب چاہے ان میں سے کسی کو بھی نوکری سے برخاست کر سکتا ہے۔ اسی دوران اس نے سیٹھ کو مقامی تنظیم کی لیڈرشپ سے متعارف کروانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی مل کی پروڈکشن معمول سے قریباً دوگنا کروا دی تھی۔ سیٹھ کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو ضیائی کا گرویدہ ہوتا جا رہا تھا، اور ایک ایک کر کے ان 3 مہینوں میں ضیائی نے سیٹھ کے قریباً سارے کاروبار پر کنٹرول کر لیا تھا۔ اب سیٹھ کے کسی بھی خاندانی ملازم کو بھی اس کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ سب ضیائی کے اشارہ برو کے محتاج رہتے تھے۔ سیٹھ پر ضیائی کے جلد کنٹرول حاصل کرنے میں زیادہ اہم کردار اس کی کزن شیری نے ادا کیا تھا۔ شیری سے سیٹھ کا تعارف ضیائی نے 10-15 روز بعد ہی ایک نجی محفل میں اپنی کزن کی حیثیت سے کروا دیا تھا، اور پہلی ملاقات میں یہ اندازہ بھی بخوبی لگا لیا تھا کہ شیری نے سیٹھ کو ہدایت کے عین مطابق شیشے میں اتار لیا ہے، گو کہ وہ یہاں ضیائی کے کزن کی حیثیت سے آئی تھی۔ لیکن اب اس بات کا علم سیٹھ کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا کہ شیری خود ضیائی سے کسی طرح کم حیثیت کی مالک نہیں، اور مقامی تنظیم کی نہ صرف ایک زبردست نظریاتی لیڈر ہے، بلکہ تنظیم کے بہت سے آف دی ریکارڈ کاموں میں وہ پیش رہتی ہے۔ شیری کا انداز گفتگو، اس کا رکھ رکھاؤ اور آداب محفل سیٹھ داروالا کو بہت پسند آئے تھے۔ وہ خود 3 بچوں کا باپ تھا اور اس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو رہی تھی، لیکن شیری نے اسے 2-3 ملاقاتوں ہی میں اس بات کا احساس دلا دیا کہ ابھی وہ مکمل جوان ہے، اور زندگی کی تمام آسائشوں پر اس کا مکمل حق بھی تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے سیٹھ کے اندر ہمیشہ سے دبی حوث کی چنگاری کو ہوا دے کر 3-4 ملاقاتوں ہی میں آگ میں بدل دیا تھا۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اب سیٹھ خود اس کی کمی محسوس کرنے لگا تھا۔ شیری سیٹھ داروالا کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت نہیں تھی۔ اسے تو ان عورتوں کے نام بھی یاد نہیں رہتے تھے جو وقتاً فوقتاً اس کے بستر کی زینت بنتی رہتی تھیں۔ گو کہ وہ کوئی پکا شرابی نہیں تھا،
لیکن مہینے میں 2-3 مرتبہ وہ ایسی محفلوں میں ضرور شرکت کرتا تھا جہاں شراب و شباب اس کے لیے پہلے سے موجود ہو۔ سیٹھ خاندانی آدمی تھا۔ اس نے اپنے آباء و اجداد کی طرح اپنی بیوی کے علاوہ دنیا کی ہر عورت کو عموماً برائی کی نظر سے ہی دیکھا تھا، اور عورت کا اس کے نزدیک صرف یہی استعمال تھا جو وہ اب تک کرتا آ رہا تھا۔ لیکن جب سے شیری اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، اسے اپنی بیوی بھی بوڑھی لگنے لگی تھی، اور اب وہ سنجیدگی سے یہ سوچنے لگا تھا کہ شیری کو اپنی مستقل سیکرٹری ہی کیوں نہ بنا لے۔ شیری نے بھی ہر قدم پر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ پہل تو سیٹھ اس سے زیائی کے ذریعے رابطہ کیا کرتا تھا، لیکن ایک روز شیری نے ہی اس کو چڑھ کر کہا کہ وہ اپنے اور اس کے درمیان کسی تیسرے کو نہ لائے، اور جب اس کی ضرورت محسوس کرے اسے خود ہی فون پر بلا لیا کرے۔ سیٹھ نے 2 ماہ بعد ہی شیری کو اپنے ساتھ ایک غیر ملکی ٹرپ پر جانے کی دعوت دے دی تھی، اور شیری نے اسے بڑی فراخ دلی سے قبول بھی کر لیا تھا۔ دونوں ایک روز بزنس ٹرپ پر لندن چلے گئے۔ شیری نے اس کی سیکرٹری کی حیثیت سے سفر کیا تھا، لیکن اس بات کا علم سوائے زیائی کے اور کسی کو نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کے گھر والوں کو بھی نہیں۔ زیائی نے بھی بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا، اور سیٹھ دارو والا کو ہر طرح تسلی دلوائی تھی کہ اسے ہرگز شیری اور اس کے درمیان ہونے والے کسی بھی تعلق پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے خود ہی شیری اور سیٹھ کے لیے ایئر لائن سے ٹکٹیں بک کروائی تھیں، اور وہ دونوں کو ایئرپورٹ تک چھوڑ کر گیا تھا۔ شیری کے ساتھ زندگی میں ایسا شاندار سفر کرنے کا تجربہ سیٹھ کو زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ وہ درجنوں مرتبہ ایسے غیر ملکی ٹرپ کر چکا تھا، اور دنیا کے کئی ممالک میں عیاشی کرنے کے بعد اب اس کی دلچسپی بھی اس سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن شیری کی تو بات ہی اور تھی۔ وہ تو سیٹھ صاحب کے دل میں دور اندر تک اترتی چلی گئی، اور اب سیٹھ صاحب کے لیے اس کے بغیر زندگی بسر کرنا ناممکن سی بات ہو کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے اس سفر کے آغاز پر شیری سے اپنے دل کی حالت بھی بیان کر دی تھی، جس پر شیری نے ان کی آتش شوق کو مزید بھڑکاتے ہوئے خود ہی ان کے ضمن میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہونے کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ شیری بڑی منجھی ہوئی فنکارہ تھی۔ اسے جس مقصد کے لیے مقامی تنظیم نے حاصل کر رکھا تھا، اس میں شیری سے زیادہ کامیاب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شیری تنظیم کی نظریاتی رکن تھی۔ خدا جانے وہ حکومت سے اپنے کس انتقام کا بدلہ لینے پر تلی ہوئی تھی کہ وہ اس تنظیم کے ساتھ مل کر تخریب کاری کے ہر عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھی۔ اس کا تعلق تو اس ملک سے تھا، وہ یہیں پلی بڑی تھی، لیکن لڑکپن ہی میں اس نے خود کو ضرورت سے زیادہ آزاد خیال بنا لیا تھا، اور اس کی یہی آزاد خیالی اسے اپنے کالج لائف میں ضرورت سے زیادہ اونچی ہواؤں میں اڑاتی بالآخر ملک سے باہر لے گئی، جہاں اس کی رہی سہی جھجک بھی دور ہو گئی۔ اس کی شادی لندن میں اپنے رشتہ دار سے ہوئی تھی، لیکن شادی اس کی منزل نہیں رہی تھی۔ البتہ منزل کی طرف بڑھنے کا ایک زینہ ضرور اس نے طے کر لیا تھا۔ اس شادی کے ذریعے اگلے 6 ماہ میں اسے برطانوی شہرت مل گئی، اور اس کے 3 ماہ بعد اس نے نہ صرف اپنے خاوند کو جوتے مار کر گھر سے نکال دیا، بلکہ اس کے گھر پر بھی قبضہ جما لیا۔ اس گھناؤنے فعل میں اسے نام نہاد ہیومن رائٹس تنظیموں کی مکمل پشت پناہی حاصل ہو رہی تھی۔ یہ وہ ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں جو صرف مسلم گھرانوں کی لڑکیوں کو اخلاقی باختگی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ان کے اور مسلم سماج کے درمیان صد سکندری بن جایا کرتی تھیں۔ بھارتی نیاد کملا سہنا لندن میں مشرقی خواتین کی ایک نام نہاد ہیومن رائٹس تنظیم کی جنرل سیکرٹری تھی، اور بھارت اور پاکستان سے جانے والی مظلوم لیکن مسلم لڑکیوں کی خدمت پر ہمیشہ آمادہ رہا کرتی تھی۔ شاید ہی کبھی کسی ہندو مظلوم خاتون کے لیے اتنی سرگرمی دکھاتی ہو جتنی وہ مسلمان خواتین کو گمراہ کرنے کے لیے دکھایا کرتی تھی۔ یہ بات مشہور تھی کہ اس کے بھارتی ہائی کمیشن سے خصوصی مراسم ہیں، اور اسے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کی طرف سے خطیر رقم ان خدمات کی عوض دی جاتی تھیں۔ کملا سہنا کی کامیابی کا راز اس کی چرب زبانی اور معاشرتی تعلقات تھے۔ را کی طرف سے ملنے والی امدادی رقوم کے بل بوتے پر اس نے یورپ کی قریباً ہر قابل ذکر خواتین کی ہیومن رائٹس تنظیم تک رسائی حاصل کر رکھی تھی،
اور خصوصاً یورپ ممالک میں اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ ہر دوسرے تیسرے ماہ وہ کسی نہ کسی ایسی تنظیم کے بین الاقوامی کنونشن میں تقریر کرتی دکھائی دیتی تھی۔ اس کا ثبوت اسے ملنے والے اعزازات اور انعامات تھے، جس سے اسے اسلام کی دشمن حکومتیں نوازتے رہتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کملا سہنا ایک بین الاقوامی شخصیت بن گئی تھی۔ اسے مغربی اور ہندو میڈیا کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ اس کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی تھا کہ اس نے کٹر ہندو ناری ہونے کے باوجود خود کو ہمیشہ ایک لبرل اور عورت کی آزادی کی علمبردار خاتون کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا۔ شیری تک کملا سہنا کی رسائی کیسے ہوئی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ خود شیری کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس تک رسائی حاصل کیسے کی گئی تھی۔ کملا سہنا اور شیری کا ٹکراؤ ایک سوشل تقریب میں ہوا تھا۔ شیری کو ایسی تقریب میں شامل ہونے، خود کو آزاد خیال اور لبرل ظاہر کرنے اور اپنی نمود و نمائش کا شوق تھا، اور اس کی یہی کمزوری رات تک پہنچ کر اس کے گلے کا پھندا بن گئی تھی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا جب اچانک ہی کملا سہنا اس سے ٹکرا گئی۔ اس نے یہی تاثر دیا کہ وہ شیری کے حسن سے متاثر ہو کر اس کے نزدیک آئی ہے، اور وہ شیری کی پرسنالٹی سے متاثر دکھائی دینے لگی ہے، کیونکہ اس نے آج تک کسی لڑکی کو اتنی خود اعتمادی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ غرض پہلی ہی ملاقات میں اس نے شیری کو اس کے ایسے محاسن سے آگاہ کیا جو کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب شیری نے اپنے بیچارے خاوند کو گھر سے نکال کر اس کے خلاف پولیس میں ظلم و ستم کرنے کی جھوٹی کہانی کی بنیاد پر رپورٹ بھی لکھوائی تھی۔ دونوں کے درمیان طلاق کا کیس چل رہا تھا جب شیری کو علم ہوا کہ اس کی مخاطب مشہور سوشل ورکر کملا سہنا ہے، تو وہ خود بھی اس سے فری ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ دونوں کی دوستی تو پہلے ہی روز کافی مضبوط ہو گئی تھی، اور شیری نے اسے اپنے ظالم شوہر کے کرتوت سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ اگلے ہی روز کملا سہنا 2 مقامی مہموں کے ساتھ اس کے گھر اس کی مدد کے لیے پہنچ گئی، اور اگلے چند ہفتوں میں انہوں نے شیری سے اس کے خاوند سے خلا خلاصی کروا کر اسے اپنی بندی بے دام بنا لیا۔